नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 32 से 24वां पारा है। आज का सबक यहाँ से शुरू होगा। वमन अज़लमु मिम्मन कज़बा अलल्लाहि, और कौन ज्यादा जालिम है, सबसे बड़ा जालिम कौन है? इससे बड़ा जालिम कोई हो नहीं सकता जो झूठ बोलता है अल्लाह पर। अल्लाह पर झूठ बोलना मुराद अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, औलाद मंसूब करना। वकज़्ज़बा, और वो झुटलाता है सच को जब वो आ गया उसके पास, यानी वो कुरान को झुटलाता है जबकि वो आ चुका है उसके पास। कुरान या कोई भी किताब है जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है। अलैसा फी जहन्नमा, क्या नहीं जहन्नम में ठिकाना काफिरों के लिए? तो काफिरों के लिए जहन्नम में ठिकाना नहीं होना चाहिए। अब ये आयत जो है, आयत 33, ये अहले ईमान के लिए। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, और वो लाया सच को, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्ची बात लेकर आए। वसद्दका, और तस्दीक की उसकी, यानी सच माना उसको, उस बात को सच माना, यही लोग परहेजगार है। यानी जो कलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं ना, तो जो लोग उनकी तस्दीक कर रहे हैं, यही लोग सच्चे दिल से ईमान इस पर ले आए हैं, यही लोग परहेजगार है। लहुम मा यशाऊना, उनके लिए, उन परहेजगार लोगों के लिए जो चाहेंगे उनके रब के पास पाएंगे, और ये मोहसिनीन लोगों का बदला है। खूबी के साथ नेकी करने वालों का यही बदला होता है। कि मोहसिनीन किसको कहते हैं? अंता अबुदल्लाह का अन्नका तराहू, यानी कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देख रहे हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये समझो कि अल्लाह तो तुमको देख रहा है। तो मोहसिनीन की यही तफसीर आती है। जहां भी हम मोहसिनीन का तर्जुमा करते हैं ना, तो खूबकार लेते हैं, इसीलिए खूबी से नेकी करने वाले मुराद है। लियुकफ्फिर अल्लाहु, ताकि वो दूर कर दे अल्लाह उनसे, यानी अल्लाह कयामत क्यों लाएंगे? ताकि अल्लाह दूर कर दे उनसे बुरे कामों का अंजाम, वो जो उन्होंने अमल किए हैं, तो वो बुरे कामों का अंजाम अल्लाह उनसे दूर कर दे, और वो बदला दे उनको उनका अजर बेहतरीन। वो जो अमल करते थे ना दुनिया में, अल्लाह ऐसे मुत्तकीन लोगों को बेहतरीन जजा दे। पहली बात ये बताई कि अल्लाह ताला कयामत ले आएंगे और उन लोगों के अच्छे अमालों का सिला देंगे, और उनसे जो गलतियां खताएं हो गई होंगी ना, तो अल्लाह ताला उसको दूर कर देंगे, दरगुजर फरमा देंगे, और ये उनके जो भी अमलों का बेहतरीन अंजाम देंगे। जितना उन्होंने किया उतना नहीं, और ज्यादा देंगे अल्लाह अपने फजल से। अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, क्या नहीं अल्लाह काफी अपने बंदे को? अल्लाह अपने बंदे की मदद के लिए काफी नहीं है? सुनाना मकसूद इनको ही है। वो अजीज है, और वो खौफ दिला रहे हैं आपको उन लोगों के बारे में, उन लोगों के खौफ दिला रहे हैं। मुशरिकान मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफ दिलाते थे कि आप हमारे माबूदों के बारे में कुछ ना कहो, वरना हमारे माबूद आपके ऊपर किसी तरीके की कोई भी मुसीबत गजब नाजिल कर सकते हैं। तो फरमाया कि जो अल्लाह के सिवा से है ना, उनके बारे में ये लोग आपको खौफ दिला रहे हैं, अपनी देवी देवताओं के बारे में आपको खौफ दिला रहे हैं। और जिसे गुमराह कर दे अल्लाह, फिर नहीं उसके लिए कोई राह दिखाने वाला। ये लोग भटक गए हैं ना सीधे रास्ते से। अब अल्लाह ताला के जो कानून जलालत की ये जद में आगे आए हुए लोग हैं ना, यानी
اللہ نے ایسے ہی تو نہیں گمراہ کر دیا نا. ہاں وہ ہدایت کے راستے پہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے, ان کو اپنی ذاتی مفاد زیادہ ان کو پسند تھے کہ انہوں نے ہدایت کا راستہ قبول نہیں کیا, تو اللہ نے بھی ان کو گمراہی میں چھوڑ دیا. اب جسے اللہ نے گمراہی میں چھوڑ دیا اس کو کون راستہ دکھا سکتا ہے؟ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ اور جسے وہ ہدایت دے دے اللہ, پھر نہیں اس کو کوئی گمراہ کرنے والا. کیا نہیں اللہ عزیز زبردست اور انتقام لینے والا. یہ دیوی دیوتاؤں سے ڈرا رہے ہیں, اللہ جو سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. یعنی کہ جو بھی لوگ اللہ کے حق میں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور بندوں کے پر بھی زیادتی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لے گا, ایک ایک چیز کا بدلہ لینے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اور یقیناً اگر آپ ان سے پوچھیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکان مکہ سے پوچھیں کہ کس نے بنایا ہے آسمانوں کو اور زمین کو, ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے. تو کہہ دو پھر کیا دیکھا تم نے جسے تم بلاتے ہو نا اللہ کے سوا سے, ان کے بارے میں غور کیا کبھی تم نے؟ اگر اللہ ارادہ کرے میرے ساتھ کسی نقصان کو پہنچانے کا, تو کیا وہ تمہارے معبود دور کر سکتے ہیں اس تکلیف کو؟ یا ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ کسی رحمت کو پہنچانے کا, تو کیا وہ تمہارے معبود روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو؟ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے. کہتے ہیں نا کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے جتنا بھی اختیار نہیں ہے. کہہ دو کافی ہے اللہ, اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. قل یا قومی ملو, آپ کہہ دو اے میری قوم عمل کرو تمہارے طریقے پر, میں بھی عمل کرتا ہوں, جلد تم کو معلوم ہو جائے گا. مشرکین سے اعلان برات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کرا دیا گیا کہ تم بات نہیں مان رہے ہو تو جو عمل کرنا ہے کرو, میں بھی عمل کر رہا ہوں, جلد تم کو انجام پتہ چل ہی جائے گا. من یاتی ہی, کس پر کون ہے وہ آئے گا اس پر عذاب, اور وہ اس کو رسوا کر دے گا, اور وہ اترے گا اس پر قائم رہنے والا عذاب. تو پتہ ہی چل جائے گا کہ کس پر عذاب آئے گا, اور اس کو صفحہ ہستی سے فناہ کر دے گا. اور دنیا میں جن قوموں پہ بھی عذاب آیا ان کی رسوائی ہوئی نا. اور یہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ ایک ہوا کے جھونکے کی طرح آیا اور چلا گیا, وہ قائم رہنے والا عذاب ہوگا, صفحہ ہستی سے اس قوم کو مٹا دے گا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ, بے شک ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ایک کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ. ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اور بالکل حق کے ساتھ نازل کیا ہے. فَمَنِ اهْتَدَىٰ, پھر جس نے ہدایت پائی پھر اپنی نفس کے لیے وہ ہدایت پاتا ہے, اپنا بھلا کرتا ہے. وَمَن ضَلَّ, اور جو بھٹک گیا پھر در حقیقت وہ بھٹکتا ہے اپنے آپ پر, اس کا وبال اسی پر ہونے والا ہے. اور نہیں آپ ان پر نگہبان, آپ ان کے اوپر کوئی نگہبان مقرر نہیں کیے گئے ان کے اعمال کے. آپ کا کام ہے صرف پیغام کو پہنچا دینا, اور آپ نے اپنے فرض سے سبکدوش ہوئے ہیں. اب ذمہ داری ان لوگوں کی ہے, تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ یتوفی الانفس, اللہ وہ روح قبض کرتا ہے, اللہ وہ وفات دیتا ہے, جانوں کی روح قبضے میں لے لیتا ہے, جانوں کی اس کی موت کے وقت لیتا ہے. اور وہ جو نہیں موت آتی ہے نا اس کی نیند میں, تو نیند میں بھی روحیں اللہ کے پاس ہی جاتی ہیں, ایک تو موت کے وقت ایک تو نیند کے وقت. پھر وہ روک لیتا ہے, اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے اس نفس کو, فیصلہ ہو گیا اس پر موت کا, جس پر موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روحوں کو تو وہ روک لیتا ہے, اور وہ یورسلو, وہ بھیج دیتا ہے دوسروں کو, دوسروں کی روحیں واپس چلی جاتی ہے. ایک مقررہ وقت تک کہ وہ بھیجتا رہتا ہے روحوں کو, جب تک کہ ان کی موت کا وقت نہیں آتا ہے. بے شک اس میں بھی نشانی ہے, لیکن کس کے لیے؟ غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے.
ہے نا، اس میں بہت نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں موت اور زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اٹھا کھڑا کرتے ہیں نا. روز ہم دیکھتے ہیں نا سونے کے بعد جو سونے کا جو پیریڈز ہوتا ہے، جیسے کہ عالم برزخ میں پھر اٹھ جاتے ہیں صبح. ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. فرمایا گیا کہ یہ جو ہے نا نشانیاں، یہ سب اس بات کی تعلیم دے رہی ہے کہ انسان کے لیے سب کائنات ہی ایک بہترین تربیت گاہ ہے، جس کی قرآن بار بار دعوت دیتا ہے کائنات کی نشانیوں میں غور کرو. تو اللہ تعالیٰ موت کا مشاہدہ کراتے ہیں، پھر جی اٹھنے کا مشاہدہ کراتے ہیں، پھر رات میں ہم سو جاتے ہیں. تو سب غور و فکر سے یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ بار بار دعوت دیتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں غور کرو، تدبر کیجئے. اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کیا انہوں نے بنا لیا اللہ کے سوا سے ایسے سفارشی. کہہ دو کیا اور وہ اختیار بھی نہیں رکھتے ان کے لیے کچھ بھی، اور نہ ان کے پاس عقل بھی کچھ نہیں ہے. مشرکین کی حماقت پہ تعجب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ایسے لوگوں کو معبود بنا لیا جن کو کچھ علم شعور کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی سفارش پہ کیا کر لیے، بھروسہ کر کے بیٹھ گئے جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، کہہ دو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اختیار میں ہے تمام سفارش، اسی کے لیے، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اللہ کے پاس کوئی اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ وہ خود علیم ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکے گا نا اللہ آپ کو یہ پتہ نہیں تھا، یہ تو بہت اچھا انسان تھا. اللہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا ہے. سفارش سب اللہ کے اختیار میں ہے. تم نے اپنی طرف سے کیوں ایسے معبود گھڑ رکھے ہیں نا جو تم سوچتے ہو یہ تمہاری سفارش کریں گے. اصل میں یہ آخرت کی ذمہ داری سے بچنے کے لیے شرک اور شفاعت ہے نا ایک چور دروازہ ہے. اگر آخرت کو مان لیتے نا پوری طریقے سے تو ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی، پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی. لیکن وہ آخرت کی ذمہ داریوں سے فرار چاہتے تھے، اس لیے شرک و شفاعت کا عقیدہ گھڑ کے منمانی زندگی گزارنا چاہتے تھے. اپنے نفس کی خواہش پہ آرام سے وہ زندگی گزارنا چاہتے تھے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے نا اس ایک اللہ کا، اس اللہ واحد اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کڑھنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر. جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کڑھنے لگتے ہیں، چونکہ آخرت اللہ کے عدل کامل کا ظہور کا دن ہوگا نا، تو ان پہ اور انسان پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے نا آخرت کو مان لینے سے. اس وجہ سے لوگ ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور شرک و شفاعت کی آڑ لے لیتے ہیں. وہ ایمان اور عمل کے تقاضے پورے کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے ہیں اور نہ اپنی نفس کی خواہش پر کوئی پابندی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. تو جب ایک واحد اللہ کا ذکر آ جاتا ہے نا تو ان کے دل ایک دم سے کڑھنے لگتے ہیں. تو بتایا یہ جاتا ہے کہ شفاعت باطل کا عقیدہ آخرت کی باز پرس سے فرار کے لیے ایک چور دروازہ ہے، جو بتایا تھا میں نے. تو جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور جب ذکر کیا جاتا ہے نا اس کے سوا سے، اللہ کے سوا سے جب ذکر کیا جاتا ہے یعنی ان کے معبودوں کے بارے میں کچھ کوئی بول دے تو جب وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب وہ کیا کرتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں. اس صورت میں کیا ہوگا کہ معبود کو مان لیا جائے کہ وہ ہماری سفارش کریں گے تو آخرت سے بے قید زندگی گزارنے کا ان کو لائسنس مل جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت باطل کا عقیدہ در حقیقت آخرت کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کا ایک چور دروازہ ہے. قل اللہم، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، جاننے والے غیب اور ظاہر کے، تو فیصلہ کر دے گا تیرے بندوں کے درمیان اس میں جو وہ اس میں اختلاف کر رہے ہیں نا اللہ، آپ فیصلہ کر دینا. لوگوں کے اختلافات کے فیصلے اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے، کون صحیح ہے کون غلط ہے سب اللہ بتا دیں گے.
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی جو لوگ ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، شرک اور کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، ہے نا، تو ان کے لیے جو زمین میں تمام، کسی کو ناحق قتل کر دینا بھی ظلم ہے، وہ بھی شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو جو لوگ نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، تو آخرت میں اگر ایسا ہو جائے، زمین میں سب چیز ان کو مل جائے، ایک وہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر اتنا بھی سب ان کو مل جائے اور اس جیسا جتنا زمین میں ہے اتنا اور مل جائے، اور فدیے میں دے دینا اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن، نہیں قبول کیا جائے گا، اور ظاہر ہو جائیں گے ان کے سامنے اللہ کی طرف سے ان کے اعمال جو ان کا گمان بھی نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو وہ معاملے پیش آئیں گے جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ انہوں نے جو گناہ کمائے ہیں نا، اس کا انجام ان کو پتہ نہیں ہے، اور وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی ایک برائی نے کیا انجام دکھایا ہے ان کے جانے کے بعد، یا پھر جو انہوں نے سفارشی گھر رکھے ہیں نا، وہاں پہ تو کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، تو ان کے سامنے ایسے معاملے پیش آ جائیں گے جن کو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ، اور ظاہر ہو جائیں گے، ان کے سامنے آ جائیں گے ان کے برے اعمال کے نتائج، اور گھیرے گی ان کو وہ چیزیں جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، تو ان کے برے اعمال کے نتائج کی سنگینی ان پہ ظاہر ہو جائے گی، جس کا اندازہ یہاں نہیں کر سکتا ہے کوئی نا، کہ کوئی نے اگر نیک عمل کیا ہے تو وہ نیک عمل کے کیا اثرات تھے، اور کسی نے اگر برے عمل کیا ہے، برے کام کر کے گیا ہے، تو اس برے عمل کا کیا اثر ہوا اس کے جانے کے بعد، وہ انسان ابھی نہیں جان سکتا اس برائی کی سنگینی کو، اس کے برے نتائج کو۔ آخرت میں اللہ اس کے برے نتائج اس کے سامنے دیکھ لے گا، وہ جن چیزوں کو حقیر سمجھتا تھا، مذاق اڑاتا تھا نا، آج پوری طرح وہ عذاب ان کو آ کر گھیر لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، ابھی جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا، وہ پکارتا ہے ہمیں، پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں اس کو نعمت ہماری طرف سے، تو وہ کہتا ہے در حقیقت دیا گیا مجھے علم پر، میری ذاتی علم پر دیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ آزمائش ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مصیبت دور کر کے جب رحمت سے نوازتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ کہتا ہے کہ میرے تدبیر سے حاصل ہوئی ہے، میری حکمت، میرے سائنس کا کرشمہ ہے، اور پھر اس طریقے سے کیا کرتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ سائنس اور قابلیت بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے نا، اگر وہ کسی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے تو اللہ کی رہنمائی سے ہی بنتی ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی ان کو حاصل ہے وہ اللہ کے دینے سے حاصل ہے، تو اس لیے انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، اس کو پا کر تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگوں کی اکثریت ہے نا اس چیز سے ناآشنا ہے۔ قد قالہ الذین، کہا تھا، حقیقت میں کہا تھا اس بات کو، اوتیتہ العلم نا، اوتیتہ علی علم نے اس بات کو کہا تھا وہ لوگ جو ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کہا تھا، اس میں سے قارون تھا، ہے نا، اس کے واقعے میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس نے بھی کہا تھا اوتیتہ علی علم، پھر نہیں کام آیا ان کو، جو وہ کمائی کرتے تھے تو ان کے کام کچھ نہیں آیا، جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ چیزیں ان کے کوئی کام نہیں آئے، جب اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو وہ چیزیں ان کے کام میں آنے والی نہیں بن سکی، انہوں نے اپنی قابلیت سائنس کے ذریعے سے حاصل کی تھی جو بھی چیزیں تھی، اپنے آپ کو بڑا تجارتی مالیات کا بڑا سمجھتا تھا نا قارون، لیکن اللہ نے اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا اور اس کی تدبیر کچھ کام نہ آئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، پھر آ پہنچی ان کو، ان کے سامنے آ گئی ان کے برے عمل کے نتائج، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے نا ان میں سے، یعنی
اہل مکہ سے، کیونکہ مخاطبین اول وہ تھے نا، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جنہوں نے ظلم کیا. اور آیتیں تو دیکھو دو طرح سے سمجھنی ہے، ایک تو جب وہ نازل ہو رہی ہے جب، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس میں لیسن ہے. تو ابھی بھی جو ظلم کریں گے سب کے لیے ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے اشارہ ہے مشرکان مکہ، تو عنقریب پہنچے گا ان کو بھی ان کے برے عمل کے نتائج جو انہوں نے کمائے ہیں، اور وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے. یعنی قریش کے لوگوں میں سے بھی جن لوگوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے، ان کے سامنے بھی ان کے برے اعمال اور ان کی بری کمائی کے نتیجے آ کر رہیں گے. اور جب ہم ان کو پکڑیں گے نا تو ہمارے قابو سے باہر نکل نہیں سکیں گے. اولم یعلموا، کیا انہوں یوں نہیں جانتے، مطلب جانتے ہیں بے شک اللہ وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے مراد اندازے سے دیتا ہے. بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے ہاں جو ایمان لانے والے ہوں. اس کا فضل اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کی کوشش سے نہیں حاصل ہوتی، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حاصل ہوتی ہے. اور اللہ کی مشیت کس میں ہے؟ اس کی حکمت میں ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جیسا جس کو نوازتا ہے نا وہ اس کی حکمت ہے، اور ہم اس کی حکمت کو جان نہیں سکتے. قل یا عباد الذین اسرفوا، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے، وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کر دی ہے نا اپنی نفس کے اوپر، تو وہ مایوس نہیں ہو اللہ کی رحمت سے. بے شک اللہ وہ معاف کرتا ہے تمام گناہوں کو، اور بے شک وہ غفور الرحیم بھی ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اگر کچھ خطا غلطی ہو گئی تو یہ مشرکین کو بھی تو دعوت دی جا رہی ہے نا کہ تم خدا سے بدگمان نہیں ہو، مایوس ہو کر شرک اور شفاعت کے چور دروازے جو تم نے پیدا کر لیے نا. اصل میں یہ شرک اور شفاعت کیوں گڑ لیے ہے؟ اللہ سے بدگمان ہو گئے، اللہ کے بارے میں صحیح تصور نہیں ہے، اور آخرت کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فرمایا یہ تمہاری نجات کی راہ نہیں کھولیں گے یہ شرک اور شفاعت، بلکہ تمہاری نامرادی میں اضافہ کا سبب بنیں گے. فلاح کی راہ یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کی ہے. ورنہ یاد رکھو جلد وہ وقت آنے والا ہے تم اپنی نالائکی پر سر پیٹو گے، لیکن وہ وقت تمہارا پچھتانا تمہارے لیے کوئی سود مند نہیں ہوگا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو تمہارے رب کی طرف اور فرما بردار ہو جاؤ اس کے لیے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب پھر تمہاری کہیں سے مدد نہ ہو. اور تم اتباع کرو اس بہترین کلام کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے عذاب اچانک اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو. ان تقول نفس، کہ کہے گی کوئی نفس. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سارا اہتمام اسی لیے کیا ہے نا، رسول بھیجے، کتاب بھیجی. کیوں بھیجے؟ یہ اہتمام اسی لیے کیا ہے کہ کوئی نفس کہے گی اے افسوس مجھ پر جو کوتاہی کی میں نے اللہ کے حق میں، ہے نا، اور میں تو ہنسی اڑانے والوں میں رہا. اسی لیے اللہ ابھی سے بتا رہے، ابھی سے آنکھ کھول لو. اور تقولا، یا کہے گی کوئی نفس کاش کے ہدایت دیتا ہمیں اللہ. یا کوئی نفس ایسا بھی کہہ سکتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتے نا تو ہم بھی پرہیزگار ہو جاتے. اسی لیے اللہ نے اپنے رسول اور کتابیں بھیجتے رہے تاکہ تم پر ہدایت کی باتیں پہنچتی رہے. او تقولا، یا کہے گی کوئی نفس اس وقت جب دیکھ لے گی عذاب نہ کہ کاش کہ ہمارے لیے واپسی ہوتی دنیا میں، پھر میں ہو جاتی، میں ہو جاتا کس میں سے؟ خوبکار لوگوں میں سے. تو یہ عذر پہ نہ کر سکے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت نازل فرمائی تاکہ جو لوگ اس سے اعراض کریں گے ان کی گمراہی کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہوگی. وَلَا قَدْ جَاءَتْكَ آیَاتِی، ہاں کیوں نہیں، حقیقت میں آ چکی ہے نا میری آیتیں، پھر تم نے جھٹلا دیا اس کو اور تکبر کیا اور تم کافروں میں سے رہے. جب بھی میرا کلام آیا جھٹلا دیا اور خود کو بڑا سمجھا اور کافر لوگ میں رہے. یعنی ایکسکیوزز پیش کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان سے یہ فرمائیں گے آیت نمبر 59 میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ بولا ہے نا، یعنی شرک منسوخ کیا ہے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا نہیں جہنم میں ٹھکانا تکبر کرنے والوں کا؟ تکبر کرنے والے جہنم میں چیٹیوں کی شکل میں داخل ہوں گے پولس وادی میں. وہی یونج اللہ، اور وہ بچا لے گا اللہ ان لوگوں کو جو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، کامیابی کے ساتھ ان کو بچا لے گا، ان کو نہیں چھوئے گی کوئی بھی تکلیف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق بنا کے چھوڑ نہیں دیا ہے، برابر ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے، تو بندوں کو چاہیے اسی پہ بھروسہ رکھے. لہو مقالید السماواتی، اسی کے پاس میں ہے آسمان اور زمین، آسمانوں کی اور زمین کی سب کنجیاں، سب خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس میں ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا اللہ کی آیتوں کا، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہمیشہ کے گھاٹے میں پڑ جائیں گے. کل افغیر اللہ، آپ کہہ دیجئے ان مشرکین سے آپ کہہ دیجئے، سب خاتمے کی آیتیں آ رہی ہیں، کہہ دیجئے کیا پھر اللہ کے علاوہ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں عبادت کروں؟ اے جاہلوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا تم مجھے حکم دے رہے ہو اے جاہلوں. اور حقیقت میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور حقیقت میں میرے پاس وحی کی گئی ہے، اور ان لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر شرک کیا تو نے تو ضائع ہو جائیں گے تمہارے اعمال اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی سنانا مقصود انہی مشرکین کو ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ کسی عمل کو قبول نہیں کریں گے، سب ضائع ہو جائیں گے. بل اللہ، بلکہ اللہ کی پھر عبادت کرو اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں سے. اس کی بندگی میں کسی کو ساجی بنا دینا تو اپنے رب کا شکر گزار نہیں رہ جاتا ہے بلکہ ناشکرا بن جاتا ہے، اور اس کی ساری دینداری کی بنیاد گر جاتی ہے، اس کے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور زمین تمام اس کے مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کی داہنے ہاتھ میں. اللہ کی ہستی بہت پاک ہے اور بہت اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں کہاں وہ اور کہاں اللہ کی ذات. اللہ کی شان سے انسان کیا ہے؟ بے خبر ہے. اصل حقیقت تو یہ ہے جو قیامت میں سامنے آئے گی. تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے ہاتھ پہ لپیٹے ہوئے ہوں گے. ایسی عظیم ہستی کے ساتھ ان دیوی دیوتاؤں کا کیا جڑ ہے جو یہ ان کے ساتھ میں شریک بنا کے لگا رہے، اللہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کو اپنے محدود پیمانوں سے ناپا ہے، اللہ کی شان اور عظمت نہیں پہچان سکے، اسی لیے شرک کرنے لگے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، پھر بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں جو زمین میں مگر جسے چاہے گا اللہ. پھر پھونک مار دی جائے گی اس میں دوسری مرتبہ تو وہ اٹھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے. آیت 75 میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ جو ملائکہ عرش الہی کے ارد گرد تسبیح حمد و تسبیح میں مصروف ہوں گے وہ محفوظ رہے، لیکن یہ ایک اشارہ ہے، باقی سب علم اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالی عالم. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور چمک اٹھے گی زمین اس کے رب کے نور سے، اور سامنے لائی جائے گی کتاب، رکھ دی جائے گی کتاب اور لائے جائے گی نبیوں کو اور گواہوں کو، اور فیصلہ کر دیا جائے گا سب لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، ہے نا. زمین اس زمین کے علاوہ بدل دی جائے گی. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 48 میں ہے نا. نیا نظام روشنی کا قائم ہوگا، اور یہ روشنی کیسی ہوگی؟ اللہ کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی، ہے نا. اس نور کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ہماری زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. اور کتاب عمل نامے بھی لائے جائیں گے، اور
گواہوں کو لے کر آیا جائے گا، نبی بھی لائے جائیں گے، گواہ لا جائیں گے، اور سب لوگوں کے فیصلے انصاف کے ساتھ چکا دیے جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کی، اور وہ تو خوب جانتا ہے نا جو وہ عمل کر رہے ہیں، تو کوئی اس کے علم میں اضافہ تو نہیں کر سکتا ہے نا، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو کسی کے ساتھ ناانصافی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، جس نے جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہاں کر لے کے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف ٹولیوں میں، گروپس میں، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے نا جہنم کے پاس تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور کہے گا ان سے اس کا داروغہ ہے نا، یعنی اس کا جو کیپر ہے جہنم کا، وہ کہے گا کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول؟ ہاں، وہ ان کو کیا کرے گا؟ علامت کرے گا کہ رسول نہیں آئے تھے تم میں سے، وہ پڑھتے تم پر تمہارے رب کی آیتیں، اور وہ خبردار کرتے تم کو تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ انذرا کیا ہے؟ وارن کرنا، خبردار کرنا۔ تو رسولوں کے اندر جو نذیر ہوتے ہیں نا، مطلب وہ شفیق ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ برے انجام کے نتیجے سے ان کو دوچار نہیں ہونا پڑے، وہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے برے انجام سے دوچار نہ ہو، تو وہ ان کو ہوشیار کرتے ہیں نا، جیسے ایک والد ہوتے ہیں اپنے بچے کو بتاتے ہیں زندگی کے معاملے میں، ان کی رہنمائی کرتے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا، نہیں تو یہ تمہارے لیے نقصان ہو جائے گا۔ ایسی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں شفقت ہوتی ہے، درد مندی ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کو برے انجام سے باخبر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کیا وہ نہیں آئے تھے، انہوں نے تم کو باخبر نہیں کیا تھا تمہارے اس دن کی ملاقات سے؟ تو وہ کافر لوگ کہیں گے ہاں کیوں نہیں کیا تو تھا، ہاں لیکن حق ہو گئی عذاب کی بات، ہے نا، کافر لوگوں پر اللہ کی عذاب کی بات جو تھی نا، جو ابلیس کے چیلنج میں کہی تھی، وہ ان پر حق ہو گئی۔ کی لدخلوا ابوابا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنا اس میں، پھر بہت بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وسیق الذین اتقوا، اور لے جایا جائے گا، ہاں سیکا جو ہے وہ دونوں مفہوم میں آتا ہے، ہاں کر لے جانے میں اچھے اور برے دونوں محل میں استعمال ہوتا ہے۔ تو لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے تھے جنت کی طرف، گروپ میں، ٹولیوں میں، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے نا اس جنت کے پاس تو کھول دیے جائیں گے اس جنت کے دروازے، اور کہے گا اس سے ان کا داروغہ کہ سلام ہو تم پر، طب تم، ویل ڈن، بہت اچھا کیا تم نے، اچھے رہے تم، اچھا کیا، داخل ہو جاؤ اس میں اور ہمیشہ رہنا۔ فرشتے سلام بھی کہیں گے اور مبارک بھی دیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے۔ وقالوا الحمدللہ، اور وہ کہیں گے جو جنتی لوگ ہیں وہ کہیں گے تمام تعریف، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، وہ جس نے سچ کر دکھایا ہم سے اس کا وعدہ، اور اس نے ہمیں وارث بنایا اس زمین کا، یعنی جنت کی زمین کا، اور ہم رہیں یہاں جنت میں جہاں ہم چاہیں، ہے نا، پھر کتنا اچھا اجر ہے نا عمل کرنے والوں کا۔ پھر ایک آیت میں آیا نا اس جیسی کے لیے عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، اور آپ دیکھو گے فرشتوں کو وہ حلقہ باندھے ہوئے عرش کے ارد گرد ہوں گے، اللہ کا تخت ہے نا جو عرش، تو وہاں پہ ارد گرد ہوں گے، اور وہ تسبیح کرتے ہوں گے ان کے رب کی تعریفوں کے ساتھ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، اور آواز آئے گی، کہا جائے گا تمام تعریف، تمام شکر کا حقدار اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اگلی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ غافر، اور اس کا نام سورہ المومن بھی آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم،
تنزیل کتاب کا اتارا جانا، وہ اللہ جو عزیز ہے اور علیم ہے اس کی طرف سے ہے یہ کتاب کا اتارا جانا۔ غافر الذنب، بخشنے والا، معاف کرنے والا گناہوں کو، اور توبہ کو قبول کرنے والا، اور سخت پکڑ کرنے والا، سخت سزا دینے والا، اور بڑی قدرت والا ہے اللہ۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں نا اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی آیات میں، جو لوگ بھی بحث کرتے ہیں نا، مگر کون کرتے ہیں؟ وہ کافر لوگ کرتے ہیں، نہیں بحث کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، مگر کافر لوگ کرتے ہیں۔ تو نہیں دھوکے میں ڈالے آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے سنانا مقصود انہی کافروں کو ہے، ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، یعنی ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، تو یہ غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہے کہ ہمیں تو سب کچھ ملا ہے، اگر آخرت بھی آئی تو وہاں پہ بھی ملے گا۔ تو فرمایا کہ سنانا مقصود ان قریش کے متکبرین کو ہی ہے جو اپنی امیری کے گھمنڈ میں بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور اس بات سے وہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان پر عذاب کیسے آ جائے گا۔ جو قرآن ان کو بار بار تنبیہ کر رہا ہے نا، تو وہ حیران تھے کہ کیسے عذاب آئے گا، کدھر سے آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ کے سنانا مقصود ان کو ہی ہے کہ آپ کو دھوکے میں نہیں ڈالے ان کا چلنا پھرنا شہروں میں، ان کی تجارتی اتنے ان کا تجارت اتنا پھیلا ہوا ہے، یہاں جا رہے کبھی وہاں جا رہے، تو دھوکے میں نہیں پڑنا کہ اللہ کے منظور نظر ہے اور ان کا انجام اچھا ہونے والا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، نوح کی قوم نے اور گروپ نے بھی ان کے بعد سے، تمام گروپس آ گئے، عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب، تو انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا، اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ارادہ کیا ہر امت نے، یعنی ہر امت نے کیا ارادہ کیا کہ ان کے رسولوں پہ وہ ہاتھ ڈالیں گے، رسولوں کو پکڑ لیں گے، ان پہ ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اور ہر لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جھگڑا کیا، باطل کے ذریعے جھگڑا کیا، تاکہ کیا کر دیں؟ وہ حق کو ہرا دیں، باطل کے ذریعے بحث اتنی کی کہ اس سے حق کو نیچا دکھا دے۔ تو میں نے ان کو دھر لیا، اللہ نے کیا کہا کہ میں نے ان کو پکڑ لیا، پھر کیسا ہوا میرا عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ، اور اسی طرح حق ہو گئی تیرے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آگ والے ہوں گے۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو اٹھائے ہوئے ہیں نا اللہ کے عرش کو، اور جو اس کے ارد گرد بھی جو فرشتے ہیں نا، وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ کی تعریفوں کے ساتھ، اور وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ بخشش مانگتے رہتے ہیں ایمان والوں کے لیے، یعنی اللہ کے فرشتے اہل ایمان کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، ہے نا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہے نا، وسیعت پھیلا ہوا ہے ہر چیز پر تیرا علم، تیری رحمت اور علم، یعنی تو اپنے علم سے اور اپنی رحمت سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوئے ہے، تو ان لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، ان کو جہنم کے عذاب سے اللہ بچا لے۔ تو یہ استغفار کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب سے معمون رکھنا۔ اور دوسری سورہ میں بھی آیا ہے، سورہ شعراء کی 5 نمبر کی آیت میں بھی آیا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے سفارش کرتے ہیں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ تم سوچتے ہو کہ تمہارے لیے سفارش کریں گے، نہیں، تمہارے اعمال صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہاں، تو تمہارے لیے نہیں کریں گے بلکہ اہل ایمان کے لیے کریں گے، ہاں۔ اور یہ اہل ایمان کون سے اہل ایمان؟ جو توبہ کریں گے اور جو تیرے راستے پہ چلیں گے، اللہ ان کو معاف کر دینا۔ اے ہمارے رب، داخل کر دے ان کو جنت میں، یہ فرشتے اللہ سے دعا کریں گے، اے ہمارے رب داخل کر دے ان کو ہمیشگی والی جنت میں جو تو آپ نے وعدہ کیا ہے نا ان سے، اور جو نیک ہے نا ان کے باپ دادا اور ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، ان کو بھی اللہ داخل کر دے، بے شک تو ہی عزیز اور حکیم ہے نا۔ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا کریں گے جو توبہ کرنے کے بعد اللہ کے راستے کی پیروی کریں گے۔
یہ دعا ان کے لیے ہے. اور انہوں نے یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کوئی ناز اور تذلل کے ساتھ نہیں کی، بلکہ معاملہ اللہ کی رحمت اور علم کے حوالے کر دیا اور کہا تیری رحمت بھی ہر چیز پر حاوی ہے، تیرا علم بھی ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اس وجہ سے تو ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا نا جو تیری رحمت اور علم کے تقاضوں کے مطابق ہوگا. تو فرشتے برابر اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرتے رہتے ہیں اہل ایمان کے لیے. تو فرشتے اس حقیقت سے واقف ہے کہ جنت توبہ اور اصلاح سے حاصل ہوگی. اور اس استغفار میں مزید تفصیل یہ ہے کہ ان کو ہی نہیں، ان کے باپ دادا کو، ان کی بیویوں کو، ان کی اولادوں کو بھی اللہ جنت میں داخل کر دے، مگر شرط کیا ہے؟ جو صالح ہوں گے، ایمان لا کے اچھے عمل کر رہے ہوں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کسی کے حسب نسب اور خاندان کی بنا پہ جنت نہیں ملے گی، بلکہ اس کے لیے انسان کو استحقاق پیدا کرنا ہوگا، اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی ہوگی، توبہ کرنی ہوگی اور اصلاح کرنی ہوگی. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتُ، اور یہ بھی کہیں گے وہ کہ بچا لے ان کو اللہ برے اعمال کے نتائج سے بچا لے. اور جو شخص بھی وہ بچ گئے اپنے برے اعمال کے نتائج سے، اس دن پھر حقیقت میں اے میرے رب آپ نے رحم کیا اس پر. وہ کہیں گے جس دن وہ برے انجام کے نتائج سے لوگ بچ جائیں گے نا، حقیقت میں اللہ کا رحم ہوگا، اللہ نے رحم کیا اس پر، اور یہی کامیابی بڑی ہے. یعنی جنت میں چلے جانا اللہ کی رضامندی کے ساتھ، یہی بڑی کامیابی ہے. جو بھی جائے گا اللہ اس سے راضی رہے گا نا. ان الذین کفروا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، ان کو پکار کے کہا جائے گا آخرت میں، کہا جائے گا کہ یقیناً اللہ کی ناراضگی بہت بڑی تھی تمہاری ناراضگی سے. جو تم اپنی نفس پہ ناراض ہوتے ہو نا، آج تم اپنے آپ پہ ملامت کر رہے ہو نا کہ کاش ہم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا. اپنے آپ پہ جو آج ملامت کر رہے ہو نا، اللہ اس سے زیادہ تم سے ناراض ہوا کرتا تھا. دنیا میں جب تم بلائے جاتے تھے نا ایمان کی طرف، اور جو تم انکار کر دیتے تھے تو اللہ بہت ناراض ہوتا تھا تم پر. وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا، اے ہمارے رب آپ نے ہم کو موت دی 2 مرتبہ، ہے نا، آپ نے 2 مرتبہ مردہ رکھا ہمیں، ایک ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے اور ایک مرنے کے بعد برزخ میں، اور زندہ کیا آپ نے ہم کو 2 مرتبہ، ہے نا. ایک تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اللہ نے زندہ کیا، اور ایک تو آخرت میں زندہ کرے گا. پھر ہم اعتراف کر لیتے ہیں ہمارے گناہوں کی، ہم مان لیتے ہیں اللہ. پھر کیا ہمیں اس جہنم سے نکالنے کا کوئی راستہ ہے؟ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، پھر کیا کوئی راستہ ہے نکلنے کا یہاں سے باہر؟ ذالک، اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارا حال یہ اس لیے ہے نا کہ جب بلایا جاتا تھا نا اسے ایک اللہ کی طرف، ایک اللہ کی توحید کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر شریک ٹھہرایا جاتا تھا نا اس کے ساتھ تو تم ایمان لے آتے تھے، تم تب بات مانتے تھے. پھر تمام فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جس کی ہستی بہت اعلیٰ ہے اور بہت برتر ہے، بہت عظیم ہستی ہے اور نہایت بلند ہستی ہے. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہی اللہ وہ دکھاتا ہے تم کو اس کی نشانیاں، اور وہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر کون؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. یاد دہانی نہیں ملتی ہے مگر جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، انہی کو یاد دہانی حاصل ہوتی ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں رحمت بھی ہے، عذاب بھی ہے. اسی وجہ سے ڈرنا بھی اسی سے چاہیے، امید بھی اسی سے رکھنا چاہیے. یہ اپنی دونوں شانوں کا مشاہدہ بارش میں کراتا ہے نا، آسمان سے گرج بجلی کڑک سب دکھاتا ہے، اور زمین کے تمہارے رزق کھول دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے. تو اس بات کا ثبوت ہے نا کہ زمین اور آسمان ایک ہی خدا کے تصرف میں ہے. نشانیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا چاہیے کہ آدمی کے اندر سوچنے سمجھنے کا ارادہ پایا جائے اور وہ توجہ سے سنے، تبھی اس کو عبرت حاصل ہوگی نا. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر پکارو اللہ کو، پکارو اور خالص اسی کے لیے اطاعت ہے. الدین مراد اطاعت، دین تو اطاعت کا ہی نام ہے نا، تو خالص اللہ کی اطاعت ہے.
اور اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند لگے، کتنا برا ماننے دو، تم اللہ کو پکارو اور اسی کی اطاعت کرو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، بلند درجات والا ہے اللہ، بلند درجات والا، عرش والا ہے، عرش کا مالک ہے وہ ڈالتا ہے روح کو اپنے حکم سے اس پر جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی وہ وہی بھیجتا ہے، یا روح مراد وہی ہے، تو وہ وہی بھیجتا ہے اس کے حکم سے جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ کیوں وہی بھیجتے ہیں؟ تاکہ وہ خبردار کر دے قیامت کے دن سے، ملاقات کے دن سے لوگوں کو آگاہ کر دے۔ تو یہ اللہ کی مرضی جاننے کا ذریعہ وہی ہی ہے۔ وہی کو یہاں روح سے تعبیر کیا گیا ہے، جس طرح روح سے جسم کو زندگی حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح وہی سے انسان کی عقل اور اس کی دل کی زندگی کو حرارت اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا ہے بلکہ اس کلمے سے جیتا ہے جو خداوند کی طرف سے آتا ہے نا۔ رسول اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے، بہت اس پہ فوائد ہے اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے۔ یوم ہم بارزون، اس دن وہ سب اللہ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے اور نہیں چھپے گا اللہ کی ان سے کوئی چیز، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ اللہ فرمائے گا کس کے لیے بادشاہت ہے آج کے دن، ہے نا۔ حدیثوں میں آتا ہے، اس کی بہترین حدیث ہے کہ جب سب مر جائیں گے دوسرا سور پھونکنے کے بعد اللہ یہ 3 مرتبہ فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، کس کے لیے بادشاہت ہے آج کے دن؟ اللہ پھر خود فرمائیں گے للہ واحد للہ الواحد القہار، ایک اکیلا غالب جو اللہ ہے نا، اس کی بادشاہت ہے آج کے دن۔ الیوم تجزا، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمائی ہے، اور ظلم نہیں ہوگا آج کے دن۔ اور بے شک اللہ تو جلد حساب چکانے والا ہے، اس کو اتنے لوگوں کے حساب چکانے میں ذرا ٹائم نہیں لگے گا۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور خبردار کر دیجئے ان کو، ہوشیار کیجئے قریب آنے والے دن سے، یعنی قیامت ان کو دور لگ رہی ہے نا، لیکن یہ دن بدن قریب تو ہی آتی جا رہی ہے۔ قیامت جب آ جائے گی تو کیا ہو جائیں گے، جو دل ہے نا وہ حلق تک آ جائیں گے، گلوں کے نزدیک آ جائیں گے، اور یہ کافر لوگ جو ہے نا غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے، ظالم لوگ۔ تو کاظمین ما للظالمین، تو وہ غم سے گھٹ رہے ہوں گے، ایک تو دل حلق تک آ جائیں گے، ایک دم گھبراہٹ میں بولتے نا میرا دل حلق تک آ گیا ہے، آواز بھی کبھی کبھی دھڑکن سنائی دیتی ہے بہت زیادہ گھبراہٹ کے وقت میں، اور وہ غم کے گھوٹ پی رہے ہوں گے، اور ظالموں کے لیے کوئی نہیں ملے گا، نہ کوئی ان کا دوست جگری ملے گا حمیم، اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اس کو پتا ہے، اور جو تم سینوں میں چھپا رہے ہو نا وہ سب اس کو پتا ہے۔ جو اس تمام رازوں سے واقف ہے تو اس کے آگے کسی کی سفارش کیا کارگر ہو سکے گی؟ واللہ یغزل بالحق، اور اللہ وہ فیصلہ کر دے گا حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں نا، وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے سوا سے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا۔ بے شک اللہ وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تمام فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کا ہر فیصلہ حق کے مطابق ہوگا۔ مشرکین کے معبود کے اختیار میں کوئی فیصلے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تو سن رہا ہے اپنے بندوں کی اور خوب دیکھ رہا ہے۔ کوئی اس کو سفارش سے دھوکہ نہیں دے سکتے، غلط فیصلے تو نہیں کرا سکتا ہے نا، جو ان کا تصور ہے۔ اولم یسیرو، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، پھر دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، یعنی تاریخی شواہد دیکھتے کہ رسولوں کی جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، تو اس کی آنکھ کھل جاتی۔ وہ تو ان سے بھی زیادہ تھے قوت میں، اور انہوں نے زمین کو آثارا فی الارض، آثارا یعنی بہت آثار چھوڑے تھے،
آثار قدیمہ ہم پڑھتے ہیں نا، یعنی بہت تعمیرات کی تھی انہوں نے، تعمیر تمدن کے بہت آثار چھوڑ دیے تھے، بہت محلات، بہت ساری چیزیں انہوں نے زمین میں بس بنائی تھی، اتنا قوت تھی، اور انہوں نے زمین میں اتنے آثار چھوڑے تھے، تعمیرات بنائی تھی. پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا نا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان کی قوت اور ان کی تعمیر تمدن کچھ کام نہیں آیا اگر انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، تو یہ سب چیزیں کام نہیں آئے. اللہ نے ان کو پکڑ لیا ہے، تو کیا تم کو نہیں پکڑ سکتا ہے؟ اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا. تو انہوں نے زمین میں آثار چھوڑے تھے، اور جب اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی بھی بچانے والا نہ ہوا. ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا کہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، مگر انہوں نے انکار کر دیا. پھر پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے. بے شک وہ بہت قوی ہے اور شدید عذاب دینے والا ہے. اللہ بہت طاقتور ہے اور شدید عذاب دینے والا ہے نا. انہوں نے اپنی دنیاوی ترقیوں کے گھمنڈ میں رسولوں کی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ نے جب پکڑا ہے نا تو اللہ کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکے، کوئی چیز ان کو چھڑا نہیں سکی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور حقیقت میں بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا. کھلی دلیل مراد وہی ان کا عصا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اس مقصد سے پیش کیا جا رہا ہے نا کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے ہیں نا اور قوم ان کو جھٹلا دیتی ہے تو لازماً وہ تباہ کر دی جاتی ہے، اگرچہ کتنی شان و شوکت اور تعمیر تمدن کے اعتبار سے کتنی ہی برتر قوم ہو. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو تسلی ہے، صبر سے کام کیے جاؤ. اور دیکھیے کہ جو حشر ان فرعون کا ہوا تھا، یہی حشر ان قریش کے کافروں کا بھی ہونے والا ہے. اِلَى فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، فرعون کی طرف اور حامان اور قارون کی طرف بھیجا. اور انہوں نے سب نے کہا کہ یہ دونوں کیا ہے؟ جادوگر اور جھوٹے ہیں. یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ ہے، تو ساحر اور قذاب سنگل میں لیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ، پھر جب وہ لایا ان کے پاس حق، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر آ گئے اللہ کی طرف سے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ہمارے پاس سے لائے تھے، انہوں نے کہا کہ قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کا جو ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے جو اولادیں ہیں نا، بیٹے ہیں نا، ان کو قتل کر دو اور زندہ چھوڑ دو ان کی عورتوں کو. اور نہیں کافروں کی چال مگر کیسی ہو گئی؟ رائے گاں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے پہلے بھی یہی ہوتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ایمان لے کر آ گئے نا، ان کے ساتھ بھی فرعون نے یہی معاملہ کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام چالوں کو کیسے برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں کیا کر دیا؟ غرق کر دیا. فقال فرعون ذرونی اقتل، اور کہا فرعون نے چھوڑو مجھے، میں قتل کروں موسیٰ کا. اپنے درباریوں سے کہہ رہے کہ مجھے ذرا چھوڑو، میں موسیٰ کا قتل کروں، اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے. اور میں قتل کیوں کرنا چاہتا ہوں پتہ ہے؟ کہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ بدل دے گا تمہارا دین، اور یہ کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ زمین پر فساد پھیلا دے گا. فرمایا کہ فرعون جو تھا نا، وہ خود اپنے آپ کو سورج دیوتا کا مظہر سمجھا جاتا تھا، اور اس کی حیثیت ایک اوتار بادشاہ کی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کی زد برابر اس کی خدائی پر پڑ رہی تھی. اگر قبطی لوگ اس موسیٰ علیہ السلام کے مطلب دین کو قبول کر لیتے نا، تو پھر فرعون کی پورا تختہ پلٹ جاتا. اسی خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں. یعنی موسیٰ علیہ السلام میں بھی اتنی قوت حاصل کر لی تھی کہ فرعون جیسے بھی اپنے جو درباریوں کی تائید کے بغیر ان پر ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں رہا تھا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے، وقال ابو سعید نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، میں اللہ کی پناہ میں آیا، میں میرے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اور تمہارے رب کی بھی پناہ میں آتا ہوں. میرا رب تمہارا رب ایک ہی ہے. اور ہر تکبر کرنے والے سے، یعنی کس سے بھاگ کے؟ ہر تکبر کرنے والے سے
بچ کے میں اپنے رب کی تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں وہ تکبر کرنے والے لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں حساب کے دن پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولے ٹھیک ہے میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں، ہر تکبر کرنے والے اور جو ایمان نہیں رکھتے ہیں نا حساب کے دن پر، اس سے میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ وقال رجل مومن، کہا ایک آدمی مومن آدمی نے، وہ فرعون والوں میں سے تھا اور وہ چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، اور اس نے کہا کیا تم قتل کر دو گے ایک آدمی کا اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور حقیقت میں وہ لائے ہیں نا تمہارے پاس واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے اوپر اس کا جھوٹ ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو پہنچے گا تم کو، جس چیز سے وہ تمہیں ڈرا رہا ہے عذاب سے وہ تم پر پہنچ جائے گا۔ تو بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہو اور جو جھوٹا ہو، اللہ ایسے لوگوں کو کامیاب نہیں کرتا ہے۔ تو ایک مرد مومن نے جو فرعون والوں میں سے تھا ان کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ یا قوم لکم ملکو، اے میری قوم تمہارے لیے آج بادشاہی ہے نا، آج کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، تم غالب ہو زمین میں، پھر کون، آج تو تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے نا، لیکن پھر جب اللہ کا عذاب آ جائے گا پھر کون بچائے گا تم کو، کون مدد کرے گا تمہاری؟ اللہ کے عذاب سے اگر آ گیا ہمارے پاس۔ فرعون نے ان کی بات کا نوٹس نہیں لیا اور لوگوں سے کیا کہنے لگا، کہا فرعون نے میں تم کو ایسی بات بتاتا ہوں نہ ایسی رائے دیتا ہوں جو میں خود یہ چیز کو سمجھ رہا ہوں، اور میں تم کو ایسی چیز کی رہنمائی کرتا ہوں نا جو تمہارے حق میں بہت بھلا ہوگی۔ یعنی کہ یہ فرعون نے تقریر ختم ہونے سے پہلے ہی مداخلت کر لی، بیچ میں بولا تاکہ درباری متاثر نہیں ہو جائے، اور کہنے لگا کہ میں جو سوچ رہا ہوں نا وہ رائے بالکل صحیح ہے، پالیسی صحیح ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی جو بات ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اور کہا وہ شخص جو ایمان لایا تھا اپنی قوم سے، کہا ہے میری قوم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، ہے نا، گروپ والے دن کے عذاب سے۔ عذاب مراد وہی ہے قوم نوح، عاد، سمود، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ، جیسے گروپ والے دن پہ عذاب آیا تھا ویسے ہی ادھر نام بھی آ رہا ہے، مثل دابی، جیسا عذاب آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے نا ویسا تم پر عذاب نہیں آ جائے، اور نہیں اللہ وہ چاہتا ظلم کرنا بندوں پر، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، بندے خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پر، چیخ پکار والے، ہاں پکار والے دن کے سے میں ڈرتا ہوں۔ یوم التناد یعنی یہ یوم عذاب کی تعبیر کے لیے آیا ہے، جس میں ہلچل برپا ہوگی، ہر طرف لوگ بھاگ دوڑ رہے ہوں گے، پر میں اس سے میں تمہیں کیا کر رہا ہوں، میں اس کا عذاب تم پر آ نہیں جائے اس سے میں ڈرتا ہوں۔ یوم تولون مدبرین، اس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، یعنی کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، آج تو تم سن نہیں رہے ہو نا، لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے، اور تم کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ اس کے لیے نہیں کوئی راہ دکھانے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور حقیقت میں آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح نشانیوں کے پاس ساتھ میں آئے تھے، پھر تم تو ہمیشہ شک میں ہی رہے نا اس سے جو وہ لائے تمہارے پاس، جو تعلیمات لائے تھے اس سے شک میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ مر گئے، انتقال ہو گیا ان کا، تو تم نے کہا کہ اب اللہ رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح وہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ جو حد سے بڑھنے والا اور شک میں پڑنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی ان کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کیے، اللہ کا دین ان تک پہنچائے، لیکن انہوں نے کیا کہا، ان کی پیروی نہیں کی، کہ رسولوں کی دعوت کی پیروی ہے نا ان کے لیے ممکن نہیں تھی، ان کے اپنی نفس کی خواہش چھوڑنا پڑتی جو ان کو گوارا نہیں تھی۔ تو جب ان کی وفات ہو گئی نا تو لوگوں نے ٹھنڈا سانس لیا کہ اب کوئی رسول نہیں بھیجے گا اللہ جو ان کی طرح آپ لوگوں کی خواہش کو لگام لگانے کی کوشش کرے گا۔
تو یہ لوگوں کا حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں اور شک میں پڑنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں، بغیر کوئی دلیل کے، جو آئی ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی آیتوں کے بارے میں، توحید کے بارے میں سب جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی ناراضگی ہے اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک ان کا یہ رویہ بڑا ناراض کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے پاس بھی بہت ناراضگی ہے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ہر ایک تکبر کرنے والے اور سرکش کے دل پر، جو حد سے بڑھنے والا، جبر کرنے والا، ان کے دلوں پر ایسی ہی اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابنی، اور کہا فرعون نے، اے حامان بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھوں راستوں میں، آسمان کے راستوں کی طرف میں جھانک کر دیکھوں۔ پھر اس نے ایک اجگلا چھوڑا کہ مرد مومن کی جو تقریر تھی نا، وہ نقطۂ عروج تک تو پہنچ ہی گئی تھی، کہیں دربار اس سے متاثر نہیں ہو، تو اس نے ایک اجگلا ایسا چھوڑا۔ اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا، یعنی اتنا بتانے کے بعد مرد مومن کے فرعون اور اس کے جو درباری، ان کو قبول حق کی توفیق نہیں ہوئی ہے، اور درباریوں کو وہ اس تقریر کے اثر سے بچا لے گیا، اور اس نے ایسا اجگلا چھوڑا کہ حامان ذرا ایک محل تعمیر کر بلند، تاکہ میں جھانکوں، آسمان کے اطراف میں جھانک کر دیکھوں، آسمان کے راستوں میں جھانک کر میں دیکھوں، اور میں جھانکوں موسیٰ کے معبود کی طرف، اور میں تو ان کو نا گمان کرتا ہوں جھوٹا ہے۔ فرعون نے کہا، اسی طرح سجا دیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے عمل، اور وہ روک دیا گیا اللہ کے راستے سے، اور نہیں فرعون کی چال مگر بیکار ہوئی، سب چالیں اس کی برباد ہو گئی۔ وقال الذین آمنوا، اور کہا وہ جو شخص ایمان لایا تھا نا، اے میری قوم اتباع کرو میری، میں دکھا دوں گا تم کو بھلائی والا راستہ۔ یا قومی انما ھذہ الحیات الدنیا، اے میری قوم بے شک یہ دنیاوی زندگی ہے نا تھوڑا فائدہ ہے، اور بے شک آخرت ہی اصل رہنے کا گھر ہے، دارالقرار ہے وہ۔ ومن عمل سیئۃ، جو عمل کرے گا برا پھر نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے جیسا، اور جو عمل کرے گا اچھا، اور کوئی مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہونا، تو یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور وہ رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب کے۔ بغیر حساب مطلب بے گمان، اللہ بہت رزق سے نوازے گا، مگر شرط کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرنا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ، اے میری قوم کیا ہو گیا ہے تم کو، یعنی لوگوں نے روکا ہوگا نا کہ کہاں ہمارا آبائی دین چھوڑ کے تم کس کی حمایت کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا، اے میری قوم کیا ہوا ہے، میں تم کو بلا رہا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو۔ تدعوننی، تم بلا رہے ہو مجھے کہ میں انکار کر دوں اللہ کا، اور میں شریک ٹھہرا دوں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تو تم کو بلا رہا ہوں نا ایک زبردست غفار کی طرف، ایک زبردست اللہ جو خوب بخشنے والا ہے اس کی طرف بلا رہا ہوں، ابھی بھی تو موقع ہے نا، توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، اصلاح کر لو۔ لا جرما، نہیں شک در حقیقت تم مجھے بلا رہے ہو نا، جس کی طرف، جن شرکاؤں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو نا، ان کے لیے کوئی پکار ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، ان کو پکارنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ دنیا میں فائدہ دے گا نہ آخرت میں فائدہ دے گا، اور بے شک ہم سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور بے شک جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں یہی لوگ آگ والے ہوں گے۔ یہ مرد مومن کی سب بیان ہے۔ پھر فرمایا انہوں نے کہ تم جلدی یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں نا تم سے، میں جو تم سے کہا تم جلدی یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ خوب دیکھ رہا ہے بندوں کو۔ کتنی ہمدردانہ تک نصیحت کی انہوں نے۔
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ، پھر بچا لیا اس کو اللہ نے ان چالوں سے جو انہوں نے چلی تھی، یعنی فرعون والوں نے ان کو نقصان پہنچانے کی جو بھی چالیں چلی ہو اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور گھیر لیا فرعون والوں کو برے عذاب نے۔ النار یوردون علیہا، وہ آگ وہ پیش کیے جائیں گے اس پر صبح اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اللہ فرمائیں گے داخل ہو جاؤ فرعون والے سخت عذاب میں۔ تو یہ عذاب قبر یہاں سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ اس کی ایک حدیث ہے تو وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلوں۔ فرمایا کہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، ڈیٹیل زیادہ ہے، میں شارٹ والی جو حدیث ہے نا وہ انشاءاللہ بتاتی ہوں صحیح حدیث سے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی مرتا ہے ہر صبح شام اس کی جگہ اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم، اور پھر آخرت میں جب قیامت قائم ہوگی نا تو ان کی اصل جگہ پہ وہ بھیج دیے جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ اِذْ یتحاجون فی النار، اور وہ لوگ وہ جھگڑا کریں گے آگ میں، جو کافر لوگ ہیں نا جو جہنم میں جائیں گے وہ آپس میں جھگڑا کریں گے، پھر کہیں گے کمزور لوگ، یعنی جو لیڈروں کے پیروکار تھے وہ کمزور تھے نا، ان کو دبا کے رکھا گیا تھا اور انہوں نے بھی اسی چیز کو پسند کیا، تو ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا تھا، جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، ان سے کہیں گے کہ ہم نے تمہاری اتباع کی نا، پھر کیا تم ہمیں آگ کے عذاب سے کچھ حصہ کم کر سکتے ہو؟ وَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، تو کیا تم کم کرنے والے ہو ہم سے آگ کے عذاب میں سے کچھ؟ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کہیں گے وہ لوگ جو تکبر کرے ہیں نا، بے شک ہم سب اسی میں ہیں، بے شک اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان۔ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ، پھر کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہے نا، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ ذرا تم بلاؤ نا تمہارے رب کو، وہ ہلکا کر دے ہم سے، ایک دن کا عذاب ہلکا کر دے۔ وہ داروغہ کہیں گے، ان کا نام مالک آتا ہے حدیث میں، قالوا اولم تکو، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ؟ تو وہ کہیں گے جہنمی لوگ کہ ہاں آئے تو تھے، تو جو داروغہ ہے جہنم کے وہ کہیں گے پھر تم پکارو نا، پھر نہیں پکار کافروں کی مگر کیسی سے بیکار جائے گی، بے سود جائے گی، ان کی کوئی پکار وہاں سنی نہ جائے گی۔ انا لننصر رسولنا، بے شک ہم یقیناً ہم مدد کریں گے ہمارے رسولوں کی اور لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں دنیاوی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، ہے نا، رسولوں کے باب میں ہی اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، دنیا میں بھی اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے۔ اس دن لا ينفع الظالمین، اس دن نہیں نفع دے گی ظالموں کو ان کی اس معذرت، یعنی ان کا ایکسکیوز جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا، اور ان کے لیے لعنت ہوگی اللہ کی طرف سے، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور حقیقت میں دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت، اور وارث بنایا ہم نے ان کو بنی اسرائیل کا، اور وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا، تورات کا وارث بنایا، کہ اللہ کی نصرت کے جو وعدے کی وضاحت ہے یہاں پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب سے نوازا، اور جب اللہ اپنی کتاب سے کسی کو نوازتے ہیں نا تو اس کی عزت شان میں بڑی بلندی آ جاتی ہے، اور جب وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں نا تو اتنا ہی وہ ذلیل اور پست ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب کیوں نازل فرمائی؟ اس میں ہدایت اور نصیحت تھی، یاد دہانی تھی عقل والوں کے لیے۔ پھر صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، اور بخشش مانگیے آپ کے گناہوں کے لیے، اور تسبیح کیجئے آپ کے رب کی شام کو اور صبح کو۔ یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ پیغام ہے کہ ہم کو بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے. اللہ کا وعدہ جو نصرت کا ہے نا دنیا اور آخرت میں، وہ سچا وعدہ ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ 3 باتوں کی تلقین کی گئی: صبر، استغفار اور تسبیح. خوب خوب ہم کو اپنے گناہوں کی تسبیح استغفار کرنا چاہیے اور اللہ کی تسبیح صبح شام کرتے رہنا چاہیے. صبح شام مراد ہے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. سورہ فصلت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. کتاب کا اتارا جانا اللہ رحمان اور رحیم کی طرف سے ہے. یہ کتاب ہے قرآن، ڈیٹیل سے تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیتیں، اور یہ عربی قرآن ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھے، کیونکہ مخاطبین اول عربی تھے نا، تو اسی لیے ان کی لینگویج میں اتارا گیا. خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا. یہ کتاب جو ہے وہ اس لیے اتارا گیا کہ وہ کتاب اچھے لوگوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دے اور برے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرے نا، تاکہ وہ بچ سکے اپنے برے انجام سے. پھر اعراض کیا، لوگوں نے زیادہ تر اعراض کیا ہے اور وہ سنتے نہیں ہیں، ہے نا. سنتے تو قبول کرنے کے بھی راستے کھل جاتے. وقالوا قلوبنا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل ہے نا وہ کس میں ہے؟ پردے میں ہے، اس سے جو تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک آڑ ہے، پھر آپ عمل کرو ہم بھی عمل کرتے ہیں. فرمایا کہ جب آپ نے ان کے سامنے کلام پیش کیا نا تو ان کو کچھ بن نہیں پڑا، تو اس طریقے سے یہ باتیں کرنے لگے. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ تو در حقیقت میں تو بشر ہوں تمہارے جیسا، میرے پاس وحی کی جاتی ہے، در حقیقت تمہارا معبود ایک ہی ہے. پھر تم استقامت سے قائم رہو، مضبوطی سے اس دین پر یکسو ہو کر اپنا رخ کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے کیا کرو؟ معافی مانگو، معافی طلب. ان الذین یجادلون، آیت نمبر 56 سورہ غافر کی. بے شک وہ لوگ جو بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہے، تو کچھ اور نہیں ہے، ان کے دل میں کیا ہے؟ بڑائی ہے، اور وہ اس بڑائی کو پا نہیں سکتے. پھر پناہ طلب کیجئے اللہ کی، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اصل میں ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بڑائی ہے، اور اس بڑائی کو وہ پا نہیں سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. لخلق السماوات والارض، اور یقیناً آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑا ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ علم رکھتے ہیں. وما یستوی الاعمی والبصیر، اور نہیں برابر اندھا اور آنکھوں والا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، یعنی ایک اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لا کے اچھے عمل کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والا. بہت تھوڑا ہے جو تم سوچتے ہو. بتایا جاتا ہے کہ اعمیٰ جو ہے وہ دل کا اندھا ہے، اور بصیرت سے مراد عقل اور دل کے اندھے کو کہا ہے یہاں. اور بصیر سے مراد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر قیامت نہیں آئے نا تو یہ ایسا ہی ہو جائے گا. تو اندھا اور آنکھوں والا، جس نے اندھے سے پن سے زندگی گزاری، جو آنکھ کھول کر زندگی گزار رہا ہے، اور ایک جو ایمان لا کے اچھے عمل کر رہا ہے، اور ایک جو برائی کے راستے پہ چل رہا ہے، تو دونوں برابر ہو جائیں گے. اگر قیامت نہ آئے تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے نا. بہت تھوڑا تم اس چیز کو یاد کرتے ہو، دھیان کرتے ہو. ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت تو آ کے رہے گی.
اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں وہ ایمان لا رہے ہیں۔ قال ربکم ادعونی، کہا آپ کے رب نے مجھے پکارو، میں قبول کر لوں گا تمہاری دعا کو، مجھے پکارو، کسی وسیلے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے مانگو میں دوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں نا میری بندگی سے، ان قریب وہ داخل ہو جائیں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔ جو میری بندگی سے تکبر کرتے ہیں، غرور میں مبتلا ہے، میری بندگی سے اعراض کر رہے ہیں، اس غرور کی وجہ سے وہ جہنم میں ذلیل ہو کر ڈالے جائیں گے، ہے نا۔ تکبر کیا ہے؟ یہ کبریائی اللہ کی چادر ہے، الکبریاء ردائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبریائی میری چادر ہے، اور جو اس طریقے سے تکبر کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے۔ احادیث اس کے بارے میں آتی ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن تمہارے لیے روشن بنایا تاکہ تم اللہ کے فضل کو حاصل کرو۔ تو بے شک اللہ تو لوگوں پر کتنا فضل کرتا ہے نا، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں ادا کرتے۔ یہ رات دن کے آنے جانے میں کتنی اللہ کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں، اس کی توحید کی نشانیاں ہیں، آخرت کی نشانی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، وہ پیدا کرنے والا ہر ایک چیز کو، نہیں معبود سوائے اس کے، پھر کہاں تم الٹے پھرے جاتے ہو؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر کہاں تم اللہ کے ساتھ شریک کر کے پلٹ جاتے ہو؟ کذالک یؤفکون، اسی طرح الٹے پھر گئے تھے وہ لوگ، وہ جو تھے ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے، قرآن کی سیدھی سادی بات، سیدھے راستے پہ چلو۔ جو بھی قومیں ایسی تھی نا اللہ کے آیتوں کا انکار کر کے الٹی چال چلی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تمہارا بھی وہی ہوگا۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ جہاں تم رہ سکو، اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری صورت بنائی، پھر بہترین صورت بنائی تمہاری، اور تم کو رزق دیا ہے پاک چیزوں سے۔ یہ سب کرنے والا اللہ تمہارا رب ہے، پھر بابرکت ہے اللہ، اللہ کی ذات بہت برکت والی ہے، اور اللہ کیا ہے؟ تمام جہانوں کا پالنے والا، پروردگار وہی ہے۔ هو الحی، وہی زندہ ہستی ہے، وہی زندہ رہنے والا، نہیں معبود سوائے اس کے، پھر پکارو اسی کے لیے، پھر اس کو ہی پکارو خالص کرتے ہوئے اسی کی اطاعت، اس کی اطاعت کے ساتھ، خالص اس کی اطاعت کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تو وہ تمام شکر کا حقدار اللہ کی ذات ہے جو تمام جہان کا رب ہے، تو شکر کا سزاوار اللہ ہے، تمام جہان کا پالنے والا۔ قل انی نہیت ان اعبد، آپ کہہ دیجئے در حقیقت مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں لوگوں کی جنہیں تم بلاتے ہو اللہ کے سوا سے، مجھے اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا ہے، جبکہ آ چکی ہے میرے پاس واضح تعلیمات میرے رب کی طرف سے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما بردار ہو جاؤں تمام جہان کے پروردگار کے لیے، اس کے سامنے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دوں۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی اللہ جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ نکالتا ہے تم کو ایک بچے کی شکل میں، پھر تم کو مہلت دیتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ تمہاری جوانی کو، پھر مہلت دیتا ہے، پھر موقع دیتا ہے تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے، بڑی عمر کو پہنچ جاؤ، اور تمہیں میں سے کچھ وفات پا جاتے ہیں اس سے پہلے، جوانی سے پہلے، یا پھر دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہو جاتا ہے ایسا، اور اللہ تعالیٰ تم کو مہلت دیتا ہے تاکہ تم پورا کر لو تمہارا مقررہ وقت، اور تاکہ تم ذرا عقل سے کام لو۔ یہ سب پروسیجرز، یہ تمام اسٹیپس ہیں نا، سب اللہ تعالیٰ ہی کرواتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے سے اپنے آپ کو روک سکے، اللہ تعالیٰ نشو نما کرتے ہیں ہر چیز کی، تو تم کو اس سے عقل سے کام لینا چاہیے۔
رب کی شان اور قدرت اور اس کی حکمت کو سمجھو اور ایمان لے آؤ، ہے نا۔ انسان کی بہترین تربیت گاہ یہ دنیا ہی ہے، تمام حقائق کی اللہ تعلیم دے رہا ہے۔ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دے گا۔ پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے نا کسی کام کا، تو در حقیقت وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، تو کہاں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں۔ مخالفین کو دھمکی ہے، یہ سب حقائق واضح ہے تم پر، لیکن ان کی شامت تو دیکھو، کسی طرح کیسی ان کی مت ماری گئی ہے کہ وہ اللہ کی ان واضح آیت کی تکذیب کے لیے بحث کر رہے ہیں۔ الذین کذبوا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو، اور وہ جو بھیجا ہم نے نا اس کے ساتھ ہمارے رسولوں کو، یعنی رسولوں کے ساتھ جو معجزے بھی بھیجے ان کو بھی جھٹلایا، کتاب کو بھی جھٹلایا، پھر جلد وہ جان جائیں گے۔ تو معجزات بھی مراد ہے اور تعلیمات بھی مراد ہے، تمام رسولوں کی تعلیمات بنیادی تعلیمات رہی ہے۔ قرآن سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اور اس کے جرم کا بیان ہو رہا ہے۔ جو بھی قرآن اور اس کی تعلیمات جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجی ہے، تو قرآن بھی وہی تعلیمات دے رہا ہے، تو قرآن کی تکذیب سب کی تکذیب ہوئی ہے، تو جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے جی جسارت کی ہے نا، ان قریب وہ بھی اپنے برے انجام کو دیکھ لیں گے۔ جب توق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں ان کے پیروں میں ہوں گی، اور وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے جسے تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم کسی کو نہیں پکارتے تھے اس سے پہلے۔ اسی طرح گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، حواس گم کر دیتا ہے اللہ کافروں کے، یعنی ان کے حواس گم ہو جائیں گے، مشرکین کی بدحواسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جب ان سے کہیں گے کہاں ہے میرے شرکا، تو کہیں گے ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے اللہ۔ یعنی ہر وقت ایک الگ الگ سچویشن میں وہ ایک الگ الگ بات کہیں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں بھی آتا ہے نا، وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون، یہ تمہارا انجام اس وجہ سے کہ تم بہت اتراتے تھے زمین میں بغیر حق کے، اور تم بہت اتراتے تھے، اکڑتے تھے، تمرہون یعنی بہت اکڑتے تھے، تم اتراتے تھے اور اکڑتے تھے۔ کبریائی صرف اللہ کے لیے ہی زیبا ہے۔ ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنا اس میں، پھر بہت برا ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ پھر صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ جو ہم ان کو ڈرا رہے ہیں نا، یا ہم آپ کو آفات دے دیں، پھر ہماری طرف وہ سب لوٹائے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی ہے کہ آپ صبر کیجئے، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ اللہ نے جو مدد کا وعدہ کیا ہے نا آپ سے، اہل ایمان سے، وہ سچا ہے، نصرت کا وعدہ دنیا اور آخرت کی۔ اور یا جو کافروں کو عذاب کا جو وعدہ ہے وہ بھی سچا ہے۔ تو کچھ عذاب کی جھلکیاں ان کافروں کو آپ کی حیاتی میں دکھا دے، یا آپ آ جائیں گے ان کے بعد دکھا دے، ہماری طرف تو سب کو لوٹ کر آنا ہے نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ یعنی کیا ہوا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو رسولوں کی عام سنت کے مطابق اس دنیا میں عذاب کی وعید دی گئی، لیکن آپ کی قوم کی اکثریت لوگ اسلام لائی تھی، اس وجہ سے اس پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا جس طرح کا عذاب سابق رسول کے پر آیا تھا، بلکہ ان کے کچھ جو شریر لوگ تھے نا، ان کا مواخذہ آخرت پر بھی اٹھا کر رکھا گیا، اسی کی طرف فرمایا گیا ہے وَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولٌ مِّن قَبْلِكَ، اور حقیقت میں بھیجا ہم نے بہت سارے رسولوں کو آپ سے پہلے، انہی میں سے بعض کے قصے بیان کیے ہم نے آپ پر، اور انہی میں سے بعض کے واقعات نہیں بیان کیے ہم نے آپ پر۔
اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے کہ وہ لائے نشانی مگر اللہ کے حکم سے ہی لا سکتے ہیں۔ اور جب آ جائے گا اللہ کا وعدہ، اللہ کا حکم، فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور نقصان اٹھائیں گے اسی جگہ جو باطل پرست ہے، غلط لوگ اسی جگہ نقصان اٹھائیں گے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا نا تو جو باطل پرست ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے گا اور ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، تو شامت انہی لوگوں کی ہوگی نا جو آپ کو جھٹلاتے تھے، رسولوں کی تکذیب کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے مویشی تاکہ تم سوار ہو جاؤ اس پر، تاکہ تم سواری کرو اس میں سے، اور تاکہ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم اس میں سے سواری بھی کرتے ہو اور اس میں سے کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے اس میں فائدے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ مویشیوں کی جو نعمت ہے، ربوبیت کی نشانی کی طرف اشارہ ہے۔ ربوبیت مطلب وہی کہ اللہ تعالیٰ جو پرورش کے انتظام کرتے ہیں، تو اس میں اطمینان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے کہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، اور جو عذاب کی نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں نا، ان کو اللہ کی ربوبیت کی نشانی کی طرف متوجہ کرو۔ عذاب کی نشانی جو وہ مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ کی ربوبیت کی بے شمار نشانیوں پہ غور کیوں نہیں کرتے جو چاروں طرف پھیلی ہے۔ چوپایوں میں بھی دیکھ لو، تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم اس پر سوار ہو، تاکہ تم اس میں سے کھاؤ، اور لکم فیہا منافع، تمہارے لیے اس میں فائدے بھی ہے، اور تاکہ تم پہنچ جاؤ ایسی جگہ ہے نا ان کے ذریعے، ان مویشیوں کے ذریعے جو حاجت ہے تمہارے دلوں میں ہے نا۔ اسے لمبے لمبے سفروں میں پہلے اونٹ وغیرہ ان سب کو ہے نا استعمال کیا جاتا تھا، تو جہاں جانا ہو تم کو، جہاں پہنچنا ہے تو ان کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں نا، سامان وغیرہ بھی ان کے ذریعے لے جاتے تھے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں آیتوں میں کہ جن سامان کو تم اٹھا کے مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچا سکتے تھے، ان جانوروں کے ذریعے وہ سامان وغیرہ تم پہنچاتے ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو جو حاجت ہے تمہارے دل میں تم اس کے ذریعے پوری کرو، اور اس پر ان مویشیوں پر اور کشتی پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ وہ یوریکم آیاتہ ہی، اور وہ اللہ تم کو اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے بے شمار۔ پھر کون سی نشانیوں کا اللہ کی تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، پھر کیا نہیں انہوں نے سیر کی زمین میں، پھر وہ دیکھتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہے۔ وہ زیادہ تھے ان سے، بہت زیادہ تھے ان سے، یعنی ان کی اکثریت بھی زیادہ تھی، اکثرا منہم تھے، بہت زیادہ لوگ تھے ان میں تعداد کے لحاظ سے، اور بہت زیادہ قوت بھی تھی ان کے پاس، اور انہوں نے زمین کو بہت ابھارا بھی تھا، یعنی آثار بھی بہت تھے۔ تعمیرات اور تمدن کی طرف اشارہ ہے کہ نہیں کام آیا ان کو جو وہ کما رہے تھے۔ تو آج ہے نا آیتیں وہی ویسے ہی ریپیٹ ہو رہی ہے، الگ الگ اسلوب سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ان جو تکبر کرنے والے دولت مند لوگ ہیں، جو اللہ کی رسول کی بات نہیں سنتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان تباہ کن بستیوں کے حالات دیکھ لو، ان کو اللہ نے زیادہ دیا تھا تم سے ہر لحاظ سے، انسانوں کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے۔ پھر جب اللہ کا عذاب آیا نا تو کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ تو کام آنے کی چیز یہ نہیں ہے جس طاقت کا تم گھمنڈ کر رہے ہو، کام آنے کی چیز کیا ہے کہ تم اللہ کی تعلیم پر ایمان لاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یہ عاد اور سمود کے ان تعمیراتی آثار کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر قرآن کے دوسرے مقام میں ہو چکا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قوم اخلاقی زوال میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کی عددی اکثریت اور تمدنی آثار کے بل پر وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ جب قوم اخلاقی زوال میں مبتلا ہو جائے گی تو ایک مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُولُهُمْ، پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا، وہ خوش ہو گئے، جو ان کے پاس تھا نا علم، اپنے علم پر وہ خوش ہو گئے اور رسولوں کی تعلیمات پہ دھیان نہیں دیا، تو گھیر لیا ان کو جس چیز کا، جس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے نا، ان عذاب نے ان کو گھیر لیا۔
فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب تو انہوں نے کہا ہم ایک اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اور ہم انکار کرتے ہیں جو ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ فلم یکو ینفعہم، پھر نہیں وہ فائدہ دے گی ان کو ان کا ایمان جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ سنت اللہ التی، یہ اللہ کی سنت ہے، حقیقت میں گزر چکی ہے یہ اس کے بندوں میں، پہلے بھی یہی معاملہ ہوا، پہلے کے لوگوں نے بھی عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے، ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا ہے۔ تو تم اگر عذاب دیکھ لو گے اور پھر ایمان لے آؤ گے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور نقصان میں پڑ گئے اسی جگہ کافر لوگ۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ فصلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم۔ کتاب کا اتارا جانا اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے ہے۔ یہ کتاب جو ڈیٹیل سے بیان کی گئی ہے اس کی آیتیں، اور یہ عربی قرآن بنایا ہے تاکہ لوگ اس کو جو جاننا چاہتے ہیں وہ جان لیں۔ عربی قرآن کی صورت میں لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے، اہل عرب پر خاص اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی کتاب بھیجی ہے نا اپنی، اس قوم کی زبان میں بھیجی ہے تاکہ لوگ اس کو جان لیں۔ تو یہ کتاب جو بھیجی ہے خوشخبری دینے والی اور خبردار کرنے والی ہے نا، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اچھے انجام کی خوشخبری دینے والی اور برے لوگوں کو برے انجام سے وارن کرنے والی کے فائدے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ لیکن پھر انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے اعراض ہی کیا، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں، سن ہی نہیں رہے ہیں۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا، اور انہوں نے کیا کہا تکبر میں آ کے، ہمارے دل تو پردے میں ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے کہا ہمارے دل پردے میں ہے، جو تم ہمیں بلا رہے ہو نا اس کی طرف، جو توحید کی طرف تم بلا رہے ہو، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے، ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک آڑ ہے، پھر آپ عمل کرو ہم بھی عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے توحید اور آخرت کی جو دعوت تم لے کر اٹھے ہو نا، تو ان کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ جیسے یہود کہتے تھے نا سمینا و سینا، بس انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں تمہارے جیسا، وحی کی جاتی ہے میری طرف، یہ وحی کی جاتی ہے کہ در حقیقت تمہارا جو معبود ہے ایک ہی ہے، پھر تم کیا کرو، اپنے رخ کو اسی کی طرف کر لو، یکسو ہو کر، استقیمو یعنی سیدھے رہو اس کی طرف، استقامت سے رہو اس کی طرف، اور معافی مانگتے رہو اس سے اپنے گناہوں کی۔ اور خرابی ہے مشرکین کے لیے، بہت تباہی ہے۔ یہ مشرکین لوگ جو نہیں دیتے ہیں زکوٰۃ، جو انفاق نہیں کرتے ہیں، مراد وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ کہ یہ جو شرک میں آلودہ ہے نا، یہ معافی مانگے اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہ لوگ کیسے ہیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے عمل کیے، ان کے لیے اجر نہیں ختم ہونے والا ہے۔ قل انکم، آپ کہہ دو کیا تم انکار کرتے ہو اللہ کا، جو اس نے بنایا زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور تم اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ یہ رب ہے تمام جہان کا، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کا رب ہے۔ اس نے زمین کو کتنے دنوں میں بنایا، 2 دنوں میں بنایا۔ اور جعل فیہا رواسیہ، پھر اس نے بنا دیا اس میں رواسیہ، تو ہم ماؤنٹینز کاٹ دیے تاکہ زمین بیلنس رہے، اور اس میں اس کی برکتیں بھی رکھ دی، اس کے اوپر سے پہاڑ رکھے اور برکتیں اس میں رکھ دی۔ اللہ نے زمین کے اندر برکت رکھی اور ایک اندازہ ٹھہرا دیا اس میں اس کی قوتوں کا، زمین کے اندر غذائی ذخیرے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، اس کی قوت رکھ دی ہے۔ یہ 4 دن میں ہوا، یعنی 2 دن میں زمین بنی، 2 دن میں پہاڑ ہے، اور جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر برکتیں غذائی ذخیرے رکھ دیے، یہ 4 دن میں ہو گیا۔ اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ذخائر رکھ کے جو بھی کچھ معدنیات ہے، زمین میں برکت ہے نا، ایک گٹلی ڈالتے پورا جھاڑ اگ جاتا ہے، کتنی برکت ہے زمین میں۔
اور زمین کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں، قیامت تک کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور یہ سب لوگوں کو برابر ملتا رہے گا. سب مانگنے والوں کے لیے اللہ کی نعمت ایک یکساں ہے. تو یہ 4 دن میں ہو گیا. کبھی غذا فراہم کیا اللہ نے مخلوقات کے لیے، جس کو جیسی چاہیے تھی غذا ویسی اللہ نے جس کو جس جبلت پہ بنایا تھا اس کو وہ اللہ نے غذا فراہم کی. ثم استوى، پھر وہ استوا ہوا، اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، اور وہ کیسا تھا؟ دھواں تھا. پھر کہا اس سے اور زمین سے کہ آ جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے. انہوں نے کہا ہم آتے ہیں خوشی سے. زمین، اور یہ ہو گیا پورا 6 دنوں میں. تو زمین اور آسمان جب اللہ نے بنایا، تو زمین کو اور آسمان کو دونوں کو کہا کہ تم وجود میں آنا ہے تمہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے وجود میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ نے آسمان زمین کو وجود بخشنے کے بعد ہدایت فرمائی کہ تم دونوں کو بہرحال میری اطاعت کرنی ہے، تم چاہو یا نہیں چاہو. انہوں نے جواب دیا ہم رضامندانہ اطاعت کے لیے حاضر ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کائنات کی جو چیزیں جبلی طور پر اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اس کی اطاعت بھی مجبورانہ نہیں ہے اور رضامندی کے ساتھ کرتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جبلت اسلام ہی کے سانچے میں ڈالی ہے. گویا اس کائنات کی ہر چیز اپنی جبلت کے لحاظ سے مسلم ہے. فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ہے نا. تو یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے پر مجبور ہے، بلکہ ان کی فطرت میں اسلام ہے. اسلام کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے دنیا، اس سے کوئی بھی خلاف ورزی صادر ہوتی ہی نہیں ہے. فَقَزَاهُنَّ، پھر اس نے بنائے 7 آسمان 2 دنوں میں. پھر اس نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان کے متعلق اپنے فرائض جو تھے ان کے انجام دینے کی وحی کی. ہر آسمان کو اس کا حکم وحی کیا اور سجا دیا دنیا کے آسمان کو چراغوں سے یعنی ستاروں سے، اور حفاظت کے لیے وہ چراغ ستارے بنائے تاکہ کوئی شیطان ملائے اعلیٰ کی طرف جا نہ سکے، سنگن نہ لے سکے. یہ اندازہ ہے زبردست علیم اللہ کا. پھر اعراض کرو، پھر اگر وہ اعراض کرتے ہیں پھر کہہ دو کہ میں خبردار کرتا ہوں تم کو ایک چنگاڑ سے جیسی چنگاڑ عاد اور سمود پر آئی تھی. اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، قریش والوں کو تنبیہ ہے کہ رسوا کن انجام ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تاریخ سے سبق نہیں لینا چاہتے، تو ان کو بتا دو، خبردار کر دو ایک چنگاڑ سے جیسی چنگاڑ عاد اور سمود پر آئی تھی. جب آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے، یعنی ہر طرح سے ان کو سمجھایا کہ نہیں تم عبادت کرو مگر اللہ کی. انہوں نے کہا اگر چاہتا نا ہمارا رب تو فرشتے اتارتا، بے شک ہم جو تم بھیجے گئے اس کا انکار کرتے ہیں. پھر رہا عاد کا معاملہ، انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ قوت میں کون ہے. تو فرمایا گیا کیا وہ نہیں دیکھتے بے شک اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ زیادہ ہے ان سے قوت میں، اور وہ ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا برابر انکار ہی کرتے رہے. دیکھیے کہ تاریخ میں جو لوگ اپنی شان و شوکت پر اتنا گھمنڈ کرتے تھے نا، تو اس شان و شوکت جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے کچھ کام نہیں آیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اور بھیجا ہم نے ان پر یعنی عاد پر تیز ہوا، تند و تیز ہوا کو منحوس دنوں میں، وہ دن ہی منحوس ہو گئے ان کے لیے، اور ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا تھی تاکہ ہم چکھائیں ان کو عذاب دنیاوی زندگی کی رسوائی کا، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ رسوا کن ہے اور وہ ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اس کی تفصیل آگے کی سورہ میں آئے گی. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل وہ ہوا چلتی رہی اور اس میں وہ سب ہلاک کر دیے گئے. وَأَمَّا ثَمُودُ، پھر رہے سمود،
ہم نے ان کو بھی ہدایت دی تھی، پھر انہوں نے پسند کیا اندھے بنے رہنے کو ہدایت پر، ہے نا، ہدایت کے مقابلے میں اندھے بنے رہنا پسند کیا، پھر پکڑا ان کو ایک ذلت والے عذاب کے کڑکے نے، اس وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ تو جیسا عاد کا حال ہوا ویسی سمود کا بھی حال ہوا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بچا لیا ہم نے لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ یوم یحشر اعداء اللہ، اس دن اللہ جمع کرے گا، اس دن وہ جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آپ کی طرف، پھر ان کی گروپ بندی کی جائے گی، ہے نا، ان کے گناہوں کے لحاظ سے دنیا کے عذاب کے بعد آخرت کی رسوائی ہے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ آ جائیں گے نا، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے پاس حاضر ہو جائیں گے تو گواہی دیں گے ان پر ان کی کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے، ہے نا۔ سمعو تو ایسا ہے نا کہ جو سننے کی طاقت ہے اس کے لیے، دیکھنے کی جو سائٹ ہے اس کے لیے آتا ہے، اور کھالیں سب گواہی دیں گے، یعنی جب وہ اپنے بارے میں جھوٹ بولنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ سب لوگ گواہی دیں گے، جو تمہارے کان ہے، تمہاری آنکھیں، کھالیں، سب وہ گواہی دیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کیوں گواہی دی تم نے ہم پر؟ یہ کافر لوگ، یہ گنہگار کہیں گے اپنی کھالوں سے کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف؟ وہ بولیں گے ہم کو بولنا سکھایا ہے اللہ نے، ہاں، وہ اللہ جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، ہاں، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وما کنتم تستترون، اور نہیں تم اندیشہ رکھتے تھے، تستترون کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یہاں پہ لیں گے اندیشہ رکھنا، اور نہیں تم اندیشہ رکھتے تھے کہ وہ گواہی دے گی تم پر، ہاں، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے کھال، ہے نا، تم کو اندیشہ نہیں تھا، لیکن کیا سوچتے تھے تم؟ لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے بہت کچھ جو تم عمل کرتے ہو۔ اس چیز نے آج تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ مطلب کیا ہے کہ آزاد کا گواہی دے رہا تو درکنار، تمہارا تو یہ عالم تھا نا کہ اللہ کے متعلق بھی گمان میں مبتلا تھے کہ اللہ کو بہت سے تمہارے اعمال کی خبر نہیں ہے، اس لیے وہ چیز نے تم کو کیا کیا، گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور یہ تمہارا گمان ہے نا، وہ جو تم نے گمان کیا ہے نا تمہارے رب کے بارے میں، اس گمان نے ہی تم کو تباہ کر دیا ہے، ہاں، پھر کیا ہو جائیں گے؟ تم نقصان میں پڑنے والے بن گئے، فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تم ہو گئے نقصان اٹھانے والے۔ وَإِن يَصْبِرُوا، پھر اگر وہ صبر کریں گے نا تو پھر آگ ٹھکانا ہے ان کے لیے، اب آگ ہی ٹھکانا ہے، صبر کرے یا نہیں صبر کرے آگ ہی ٹھکانا ہے۔ اور اگر وہ توبہ کریں یعنی اللہ سے کو راضی کرنا چاہے تو پھر وہ راضی کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، ان کی معافی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَقَيَّضْنَ لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے مقرر کر دیے ہیں ان کے لیے ایسے ساتھی، یعنی دنیا میں برے لوگ تھے نا، تو دنیا میں کیا تھا، قیامت کے دن کفر کے سرغنوں اور ان کے پیرووں کو جو حال ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تو قرآن کی مخالفت کے لیے انہوں نے آپس میں بڑا گٹھ جوڑ کر کے رکھا ہے نا، لیکن جب اس کا انجام سامنے آ جائے گا تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور کیا کریں گے، سوچیں گے کہ ان لوگوں کو اپنے پیر کے نیچے روند ڈالیں۔ تو مقرر کر دیا ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی، پھر انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے خوشنما بنا کر دکھایا، آگے پیچھے کی ہر چیز، انہوں نے بری چیز کو بھی اچھا بنا کے دکھایا، اور حق ہو گئی ان پر وہ بات عذاب کی، جو ان امتوں پر حق ہو گئی تھی جو گزر گئے ان سے پہلے، جن اور انسانوں کی، بے شک وہ بھی نقصان اٹھانے والے۔ یعنی کافی لوگوں کو ایسے ساتھی ملے ہے نا، جو جیسا رہتا ہے اس کو ویسے ہی ساتھی میسر آتے ہیں، جنہوں نے ان کے برے اعمال کو بھی اچھا کر کے دکھایا۔ ان پر بھی وہی اللہ کا عذاب صادق آ کے رہا، اللہ کی بات پوری ہو کے رہی، جو پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں نا، جہنم میں جو چلے گئے ہیں، یہ لوگ بھی جہنم میں ہی جانے والے ہیں۔
جو جنوں میں سے ہے اور انسانوں میں سے ہے۔ قرآن مراد شیاطین جن اور شیاطین انسان دونوں ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں سنو اس قرآن کو اور شور مچاؤ اس میں تاکہ تم غالب ہو جاؤ، یعنی حق کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنائے اتنا شور مچاؤ کہ ان کی آواز دب جائے اور تمہاری آواز اونچی ہو جائے۔ فلا نذیقن، پھر ضرور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے سخت عذاب، اور ضرور ہم ان کو سزا دیں گے، بدلہ دیں گے بہت برا وہ جو عمل کرتے ہیں۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اور یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے آگ کے لیے اس میں ہمیشگی کا گھر، اور یہ بدلہ ہے جو وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے رب دکھا ہمیں وہ لوگ، اے ہمارے رب ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا نا دنیا میں، جن اور انسانوں میں سے، ہم ان کو کر دیں گے اپنے پیروں کے نیچے، یعنی ہم ان کو پیروں کے نیچے کچل دیں گے تاکہ وہ ذلیل ہو کے رہ جائیں۔ بے شک وہ لوگ تو یہ ایسی ان کی وہ ہوگی خواہشات ہوگی، عوام کا غصہ اپنے لیڈروں کے اوپر ہوگا کہ جن اور انسان جو تھے نا جنہوں نے ان کو گمراہی کا راستہ دکھایا تو ہم ان کو پیرے تورے روند کے رکھ دیں، ان کے تکبر، ان کی لیڈرے کا ذرا ان کو مزہ چکھا دیں، ان کو ذلیل کر کے اپنے کلیجے ذرا ٹھنڈے کر لیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اسی پر قائم رہے، پھر اتریں گے ان پر فرشتے اور فرشتے کہیں گے مت خوف کرو اور غم مت کرو اور خوشخبری لو، خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی، وہ جو تم سب سے وعدہ کیا گیا، ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کو بشارت ہے۔ اور یہ بشارت ہے نا، موت کے وقت بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور قیامت میں بھی بشارتیں ملیں گی ان کو۔ شرط کیا ہے؟ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی پہ وہ قائم رہے۔ نحن اولیاؤکم، وہ کہیں گے فرشتے ہم تمہارے ساتھی تھے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی ہے، اور تمہارے لیے اس جنت میں جو چاہے گی تمہاری نفس، اور تمہارے لیے جو تم طلب کرو گے سب ملے گا۔ یہ مہمان نوازی مہربان رب کی طرف سے ہوگی، اور کس کی زیادہ اچھی بات ہے؟ اس سے اچھی بات کسی کی ہو سکتی ہے جو بلاتا ہے اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور خود بھی اچھے عمل کا پابند ہے، وہ عمل اچھے کرتا ہے، اور وہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، اللہ کے پیغمبر جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور ان کے پیروکار جو اللہ کی طرف بلاتے اچھے عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ، اور نہیں برابر اچھائی نیکی اور نہ برائی، تو نیکی اور برائی اپنے انجام کے لحاظ سے، رویے کے لحاظ سے برابر نہیں ہے نا، دونوں کا رویہ الگ الگ ہے، دونوں کے انجام بھی نتائج بھی الگ الگ ہے۔ فرمایا گیا کہ جو آپ سے بدتمیزی کریں، جو آپ کے دشمن ہے نا، تو ان کی بدتمیزیوں کا جواب کیسا دینا ہے؟ اچھے طریقے سے دینا ہے، صبر اور عفو درگزر کا رویہ اختیار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، تو یعنی اپنا ڈیفینس کرنا، بچاؤ کرنا، دفاع کرنا برائی کو، وہ جو اچھا طریقہ ہو، پھر وہ جو آپ کے درمیان، وہ جو شخص ہے آپ کے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے نا، جیسے کہ وہ جگری دوست بن جائے گا۔ یہ کون سا شخص ہوگا نا جس میں ذرا سا بھی ہدایت کا طالب ہوگا نا، تو یہ اپنی روش سے باز آ جائے گا۔ یہ رویہ دیکھ کر جس میں ذرا بھی صلاحیت ہوگی حق کو قبول کرنے کی، متاثر ہو جائے گا۔ اور ایسا ہوا نا
کہ آپ کے اخلاق سے کتنے دشمن متاثر ہوئے اور اسلام قبول کیے. وما یلقاها، اور نہیں دی جاتی وہ حکمت، یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ ایک حکمت کی بات ہے، مگر یہ صبر والے لوگوں کو ملتی ہے، اس میں صبر ہوتا ہے. اور نہیں دی جاتی یہ حکمت کی چیز مگر جس کا بڑا حصہ ہوتا ہے، جو بہت نصیبوں والا ہوتا ہے نا اس کو یہ حصہ ملتا ہے، یہ حکمت ملتی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کا جواب اچھائی سے دے. وما ينزغنك من الشیطان، اور اگر وسوسہ آئے نا تجھے شیطان سے کوئی وسوسہ، یعنی اس معاملے میں شیطان شر اندیزی کرے، چاہے انسان جن جو بھی ہے، اس معاملے میں کیا برائی کا جواب برائی سے تو اچھائی سے نہیں دو، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں بھی ایسے کروں گی. تو یہ وسوسہ اگر شیطان کی طرف سے آئے تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے. ہاں پھر پناہ میں طلب کیجیے اللہ کی، بے شک وہ خوب سنتا ہے خوب جانتا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن. آفاق کی نشانی توحید اور آخرت کی دلیلیں، پھر واپس پھر سے وہی کلام یہاں پہ آ رہا ہے. اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن ہے، سورج چاند، نہیں سجدہ کرو سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اس کو جس نے ان کو پیدا کیا ہے نا، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کرے، پھر وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہے نا وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی رات اور دن، اور وہ ذرا بھی اکتاتے نہیں تھکتے نہیں ہیں. یہ آیت سجدہ ہے یہاں پر. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، اور تم دیکھتے ہو اس کی نشانیوں میں سے، تم دیکھتے ہو زمین جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، پھر ہم اتارتے ہیں اس پر پانی، پھر وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھول آتی ہے، انکریز ہو جاتی ہے. بے شک اللہ اس نے ہی زندہ کیا نا، بے شک اللہ وہ جو اس نے زندہ کیا، اللہ ہی کیا ہے، بے شک جس نے اس کو زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، جیسے زمین کو زندہ کیا ہے نا ویسے تم کو بھی زندہ کرے گا. بَعَثَ بَعْدَ الْمَوْتِ کی نشانیاں زمین سے دیکھ لو، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو کجی تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ آیتوں کے اندر میخ نکالتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہے. یا پھر جو شخص ڈالا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے، اس کا حال اچھا ہے، یا جو آئے گا امن کی حالت میں قیامت کے دن. کرو جو تم چاہتے ہو، تم کو کیا کرنا ہے تو تم دیکھ لو، بے شک وہ جو تم عمل کرتے ہو نا خوب خبر رکھتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے نا اس ذکر کا، اس یاد دہانی کا، اللہ کی کتاب کا، جب آ گئی ان کے پاس، یعنی قرآن مراد ہے، ذکر جب ان کے پاس اللہ کا ذکر آ گیا، یاد دہانی آ گئی، تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. بے شک یہ کتاب تو بہت زبردست ہے، بہت قدر و قیمت والی بلند پایا کتاب ہے یہ. لا یاتیہ الباطل، نہیں آتے ہیں اس کے پاس باطل، نہ آگے سے نہ پیچھے سے. یہ اللہ نے نازل کیا ہے جو حکیم ہے اور خود اپنے آپ میں تعریفوں والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ہے، نہ آگے سے باطل آ سکتے ہیں نہ پیچھے سے آ سکتے ہیں. ما یقال لکا، اور نہیں کہا گیا آپ سے سلام سے، مگر حقیقت میں کہا گیا بہت سارے رسولوں سے آپ سے پہلے. جیسا آپ کو کہا جا رہا ہے نا ویسے ویسے اعتراضات پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ان کی قوم نے کیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اس لیے کہ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب بخشنے والا ہے. پھر جب ان کا وقت آ جائے گا نا تو وہ دردناک سزا دینے والا بھی ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم بناتے نا اس قرآن کو غیر عربی تو وہ کہتے کہ کیوں نہیں تفصیل سے بیان کی گئی اس کی آیتیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. کیا ایک عجمی کتاب ہے اور عربی لوگ ہے، یعنی ایک کتاب عربی ہے مخاطبی، کتاب عجمی ہے غیر عربی ہے، اور جو اس کو لانے والے پیغمبر اور جو قوم ہے وہ عربی ہے، تب اعتراض کرتے، یعنی کو تو اعتراض ہی کرنا تھا. کہہ دو وہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ کتاب جو ایمان لائے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، اس کے اندر رہنمائی ہے، اور اس کے اندر شفا ہے، ان کی تمام روحانی جسمانی ہر چیز کی بیماری کی شفا ہے.
اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں نا، ان کے کانوں میں کیا ہے؟ بوجھ بنتی ہے اس کی آیتیں، اور وہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ جیسے پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے، یعنی ان کو قرآن کی آواز اپیل نہیں کرتی ہے، ایسا لگتا ہے نا کوئی دور سے بلا رہا ہے تو اس کی بات صاف سمجھ میں نہیں آتی ہے نا، بس وہی بات ہے، یعنی ان کا گھمنڈ اور تکبر ایسا ہے کہ بات کو سنتے ہی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، پھر در حقیقت دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، پھر اس میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اور اگر نہ بات پہلے سے اللہ کی طے ہوتی نا کہ تمام متنازع امور کے فیصلے آخرت کے لیے ہوں گے تو ابھی فیصلہ کر دیتا اللہ۔ تو اگر نہ بات پہلے سے طے ہوتی آپ کے رب کی طرف سے، فیصلہ ہی کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ تو شک میں ہے اس کی طرف سے اور الجھن میں پڑے ہوئے ہے نا۔ اپنی کتاب کے معاملے میں بھی انہوں نے یہی کیا، تو قرآن کے معاملے میں ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ من عمل صالحا، یہ جو عمل کرے گا اچھا اپنی نفس کے لیے کرے گا، اور جو برا کرے گا اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور آپ کا رب تو ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر۔ ہم آخری دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔